अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। हुकूमत इस वक्त काफ़ी महाज पे जो है वो काम कर रही है। सबसे बड़ा मसला इंतखाबी इस्लाहात का है। इंतखाबी इस्लाहात को लेके अगर EVM की बात की जाए या ओवरसीज़ वोटिंग की बात की जाए तो वहाँ अपोजिशन हुकूमत के साथ बिल्कुल भी मिलने को तैयार नहीं, जबकि हुकूमत जो है वो EVM और ओवरसीज़ वोटिंग को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रही है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है वहाँ से इस कानून को पास करवा लिया जाए। इसके अलावा जो एक मसला और आजकल सर उठाया हुआ है वो है चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन। कानून तो कहता है कि चेयरमैन नैब को 4 साल के बाद आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन अभी बात ये हो रही है कि शायद यही चेयरमैन को या तो नया लॉ ला के उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी या उनकी री अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी, क्योंकि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ जो कानून के मुताबिक मुशावरत है वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि शहबाज शरीफ ऑलरेडी नैब के केसेस में इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैं उनके साथ आमने सामने बैठ के इस मामले पे बात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम बात करेंगे नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन, जहां पे सुल्तान शहबाज के मुंजमद अकाउंट बहाल कर दिए गए, जिसको शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून इस तरह कह रही है कि इंटरनेशनल तौर पर उनको सादिक व अमीन करार दे दिया गया। इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक नसीम मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, ये बताइए, मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं गवर्नमेंट को, और ख़ास तौर पे ये जो इस्लाहात लाना चाहते हैं, तो अभी तक ये जो इस्लाहात पे कितनी बात हुई है? अपोजिशन को शायद कमेटी में शामिल भी कर लिया गया था, लेकिन पिछले दिनों जो है ये बिल मुश्तरका इजलास में भेज दिया गया है, तो इस पे क्या आपकी क्या फाइंडिंग्स है? अच्छा, प्रॉब्लम सारी ये है कि जब भी किसी भी गवर्नमेंट में ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन नेक टू नेक होती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ब्रिटेन हो, वहाँ प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं। और जब तक एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं होती गवर्नमेंट को, तो ये एक प्रॉब्लम तो होती है, जेनेरिक एक प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमारी अपोजिशन जो है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो मसाइल हैं उस पर सियासत करना शुरू कर देती है। जो सेफ्टी सिक्योरिटी की पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उस पर सियासत करना शुरू कर देती है। और मैंने मुतअद्दिद बार, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है, अपोजिशन के लीडरान से भी प्यार मोहब्बत दोस्ती का रिश्ता है, उनसे कभी बात होती है तो यही होता है कि देखिए बाकी तमाम चीज़ों पे आप सियासत ज़रूर करें, और फिर कभी कभार ख़ुद अपोजिशन वाले बड़ा पछताते हैं। जैसे नैब का बिल था, ऑर्डिनेंस जब लैप्स कर गया तो वो अपोजिशन शायद समझ रही थी कि हम वो फैटफ का मसला है तो हम अनफॉर्चुनेटली ब्लैकमेल करके बहुत सारी अमेंडमेंट्स करा लेंगे नैब में। मैंने अपोजिशन को कहा, मैंने कहा देखिए ये हमने पूरी इलास्टिसिटी आ गई है, इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए हैं, और आप बाद में अगर आपने साथ नहीं दिया तो बाद में आप ख़ुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और फॉर सम रीज़न फिर मुझे बाद में अपोजिशन के तमाम मेंबरान बहुत सारों ने कहा कि बड़ी गलती हो गई, वो ऑर्डिनेंस दोबारा से ले आओ। अब इसी तरह जैसे आपने इलेक्शन की इस्लाहात की बात की है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्या वोटिंग राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख़्याल में बिल्कुल होना चाहिए। जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तान के लिए आप समझिए कि जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतना कम है। $29 बिलियन का तो ऑलमोस्ट फॉरेन रेमिटेंस आती है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट एवर पाकिस्तान की हिस्ट्री में। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक एतक़ाद भी है, कॉन्फिडेंस भी है इस गवर्नमेंट पे, और प्रोसीजर्स भी ऐसे हैं, चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, करप्शन भी ऊपर लेवल पे नहीं है, यानी प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट मेंबर्स, कोई ऐसा इशू नहीं है। और कहीं कोई ऐसी कहानियाँ कि किक बैक ले लिया और ये ले लिया वो ले लिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उस पर अपोजिशन ने एक बड़ी मज़ेदार बात की कि जी ओवरसीज़ वोटिंग राइट्स और EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इस पे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों पे जो इस्लाहात है इलेक्शन एक्ट की,
تو وہ آپ ہم سے بات کر لیں. If I'm not wrong 39 جو ہے وہ اصلاحات ہیں جو لا رہے ہیں آپ. جی باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, میں نے بھی نہیں سنی اور نہ کسی اپوزیشن لیڈر سے اگر پوچھی بھی ہے تو ان کو نہیں پتا کہ باقی کیا اصلاحات ہیں. تو پرائم منسٹر نے پھر اس دن 2-3 دن ہو گئے پھر یہ کہا کہ دیکھیے اگر تو یہ 2 اصلاحات پہ اپوزیشن بات نہیں کرتی تو چھوڑیے, پھر ہمیں اپوزیشن سے ہم کیا بات کریں. یہ 2 اصلاحات جو ہے وہ بڑی ضروری ہیں. دیکھیں اوورسیز پاکستانیز کو اگر ہم ووٹنگ رائٹ ڈینائی کریں گے تو ایک تو ان کے لیے کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان کو ووٹنگ رائٹ بھی نہیں دے رہا ہے. بڑے محب الوطن پاکستانی ہیں. پھر اس طرح کی اس میں ترامیم ہیں, امینڈمنٹس ہیں کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی جو ہے ڈول نیشنل ہے تو الیکشن لڑ لے, الیکشن میں جیت جائے تب وہ ڈیول نیشنلٹی گیو اپ کرے. پہلے تو وہ گیو اپ کرتے تھے, پھر الیکشن میں لڑتے تھے, ہارے جیتے, پھر اس کے مسائل تھے کہ کٹ آف لوگ ہار بھی گئے اور ان کو پھر دوبارہ اپنی نیشنلٹی لینے میں بہت پرابلم ہے. اچھا بیرسٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز میں ہیں, یعنی کہ مڈل ایسٹ میں ہے, جس طرح فار ایسٹ میں ہے, یورپ میں ہے, امریکہ میں ہے, تو ان کو ووٹنگ رائٹ کس طرح ملے گا؟ تھوڑا یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ وہ ووٹ والے دن کس طرح ووٹ دیں گے. میرے خیال میں اس کے اندر جو جہاں پاکستانی مشنز ہیں تو اس کے اندر وہ سسٹمز لگیں گے جس کے تحت وہ ووٹنگ دیں گے, ووٹ کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی مشکل چیز ہونی ہے. یا تو اپوزیشن کم سے کم جیسے ای وی ایم ہے, ای وی ایم میں آتی اور یہ کہتی کہ یہ ای وی ایم میں یہ دھاندلی ہو سکتی ہے تو اس کو تدارک کیا جاتا. ای وی ایم کی جتنے بھی ٹرائلز ہوئے اس میں ای وی ایم جو ہے وہ سکسیڈ کر گئی ہے. اچھا پھر کسی نے کہا کہ جی وہ انٹرنیٹ میں ہیکنگ ایف بی آر میں ہو گئی تھی, تو اس میں انٹرنیٹ تو ہے ہی نہیں, اس پروسیس میں, اس مشین میں انٹرنیٹ تو ہے ہی نہیں. تو یہ تمام جو چیزیں کہی گئی ہیں اپوزیشن کی طرف سے ود ڈیو رسپیکٹ, تو یہ خدشہ تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ ای وی ایم کس طرح آپریٹ کرے گی, ناظرین کو بتائیں, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. یہ جو دھاندلی کا شور مچتا ہے, ای وی ایم لانے کا بینیفٹ اور اس کو کس طرح آپریٹ کریں گے, یہ 2 چھوٹی چھوٹی سی چیزیں سمجھا دیں. اپوزیشن والے بھی سن رہے ہوں گے, سمجھ آ جائے شاید. دیکھیں ای وی ایم کی سب سے بہترین اگزامپل تو جو کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز ہیں وہ ہیں. اچھا, یعنی آپ دیکھیں کہ جب سے نیوٹرل امپائرز آئے ہیں کرکٹ میں, اور عمران خان کی وجہ سے ہیں, جو عمران خان نے شور مچایا اس کی وجہ سے ان دی اینڈ نیوٹرل امپائرز جب سے آئے ہیں, اور جب سے پھر یہ ماڈرن ڈیوائس یوز کر کے الیکٹرانکلی جو تھرڈ امپائر ہے وہ جتنی بڑی اسکرین میں وہ ریڈ لائٹ اور گرین لائٹ پتہ لگتی ہے رن آؤٹ کی اور ایل بی ڈبلیو کی یا کاٹ بیہائنڈ کی, اسی میں بے معنی ہوتی تھی یا غلطی ہوتی تھی ڈیسیجن میکنگ میں, اور اس میں شور مچتا تھا. اسی طرح جب تک الیکشن میں پاکستان میں جتنے الیکشن ہوئے ماں سوائے 1948 سے لے لیں اگر, تو ہر الیکشن کے بعد اپوزیشن کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی. ماں سوائے 72 کا جو الیکشن جس میں بنگلہ دیش ٹوٹ گیا, جی 71 آئی تھنک, ایسٹ پاکستان, جی 71 کے الیکشن میں جو بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا, تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ یحییٰ خان نے بڑے فیئر الیکشن کرائے تھے. تو اس کے بعد کوئی بھی الیکشن ہو, چاہے وہ بینظیر صاحبہ والا الیکشن ہو, نواز شریف والے ہوں یا عمران خان والے ہوں, تو وہ جو ہارنے والا ہے وہ کیا دیتا دھاندلی ہو گئی. ابھی تو بڑے مزیدار واقعی یہی ہوا تھا کہ جب ڈسکا الیکشن ہوا ہے تو پی ڈی ایم جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور نون لیگ بھی تھی, وہ الیکشن کمیشن کے باہر پہنچ گئے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور جب کراچی میں فیصل ووڈا کے حلقے میں الیکشن ہوا تو وہاں نون لیگ نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی. تو یہ دھاندلی کا جب شور مچتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اصلاحات جو ہے وہ آ کے تو یہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے بھی حق میں ہے, بہتر ہے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہیں کہ یہ ایسی کوئی الیکٹرانک مشین آئے جس پہ, مشین پر تو الزام نہیں لگے گا نا کہ اس نے دھاندلی کی ہے, مشین کے سسٹم کو ٹھیک کریں. اگر کوئی کسی کو آبجیکشن ہے تو اس کو بالکل ٹھیک کر دیں, اور اس میں ہونا یہ ہے کہ اس کی پیپر ٹریل بھی مینٹین کی جائے گی. وہ سارا ایک پورا پروسیجر ہے. کبھی آپ اسے شبلی فراز سے سنیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کے چیکس اور بیلنسز رکھیں. اس میں آگے آپ بتائیے, مثال کے طور پہ جو ڈیموز دیے گئے ہیں, یا کوئی جو آنے والا جو بائی الیکشن ہے وہ کرا کے دیکھ لیں, یا ایک چھوٹے لیول پہ کسی ایسوسیشن کا کوئی ڈمی الیکشن کرا کے دیکھ لیں, اور اس سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ ورکیبل ہے نہیں ورکیبل ہے. جتنی بھی لیکن انہوں نے شبلی فراز اور ان کی ٹیم نے جتنی بھی اس کی ایکسرسائز کی ہے,
تو اس میں تو وہ بالکل صحیح چلی ہے جو ای وی ایم ہے. اس سے ای وی ایم سے ووٹنگ جو ہے وہ نمبر آف ووٹس کم تو نہیں ہو جائے گا دن میں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ الٹریسی ریٹ اتنا ہے, اور پتہ چلے وہاں تو آتے ہیں پرچی باہر سے پولنگ ایجنٹ سے لے کے آئے, اندر آئے, اسٹیمپ لگائی, ڈبے میں ڈالی. اب ای وی ایم کے میں آئیں گے, وہ اپنا کارڈ ڈالیں گے, کسی کو کارڈ نہیں ڈالنا تھا, جیسے اے ٹی ایم مشین کے اوپر میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آ رہا ہوتا. اگر موبائل ٹیلی فون آپریٹ کر سکتے ہیں تو ای وی ایم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ ای وی ایم ان کو خود ایز سچ آپریٹ نہیں کر رہی. وہ تو آئیں گے اور وہ انسٹرکشنز ہوں گے, وہاں سٹاف ہوگا, وہ بتائے گا, وہ ہیلپ کریں گے اس میں, اس کو استعمال کرنے کی. تو اگر موبائل ٹیلی فون جو ہے ہر پاکستانی جو ہے, بوڑھے بوڑھے, جوان, بچے, گاؤں دیہات, سارے لوگ موبائل فون تو استعمال, اسمارٹ فون یوز ہو رہا ہے, کروڑوں کی تعداد میں ہو رہا ہے. جتنے کروڑ موبائل فون یوز ہو رہے ہیں میرے خیال سے اتنے کروڑ تو ووٹ بھی نہیں پڑتے. ووٹ تو ٹوٹل تقریباً 2.5-3 کروڑ کے قریب پڑتے ہیں. میرے خیال میں یہ اب کوئی ایکسکیوز ہے نہیں. اور میری تو استدعا ہے اپوزیشن سے, اگر کسی کو, اور الیکشن کمیشن بھی بھائی ہیں ہمارے, بہترین لوگ ہیں, بہترین الیکشن کمیشن میرے تو حساب سے ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے ہمارا, تو وہ بھی ایک اس میں رول پلے کرے. اور تھوڑا سا میں ایک لیگل بات پیش کروں, جو آرٹیکل 222 سب آرٹیکل ڈی ہے. یہ آرٹیکل کی بات اگر ہم بریک کے بعد شروع کریں گے تو تسلی سے ہو جائے گی. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, بریک کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن کی, اور آپ کوئی آرٹیکل بتانے لگے, تو اس سے پہلے میں ایک ضمنی سا سوال آپ کو دے دوں کہ یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان برج کا کردار ادا کرے, کہ جو خامیاں ہیں اس کو لے کے آئے, نہ کہ وہ اسٹریٹ اوے کہہ دے کہ جی یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اچھا, میں تھوڑی سی گزارش کروں نا, کہ میرا نہیں خیال کہ کانسٹیٹیوشن میں یا کسی لاء میں یہ لکھا ہے, سبجیکٹ ٹو کریکشن, مجھے یاد نہیں ہے جہاں یہ لکھا ہو کہ ای سی پی جو ہے, الیکشن کمیشن جو ہے, وہ میڈییٹر ہے گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی. ای سی پی کا اپنا رول ہے. ای سی پی کا جو رول ہے وہ آرٹیکل 218 ہے کانسٹیٹیوشن میں, بلکہ 213 سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ تمام, اور 219 بھی ہے, وہ بھی بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ ای سی پی کو کیا کیا کرنا ہے. لیکن پھر اینڈ میں آتا ہے آرٹیکل 222. 222 میں ہے سب آرٹیکل ڈی فار ڈے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے, یعنی قانون سے, سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, یعنی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے جو کہ یہ بتائے گا کہ کانڈکٹ آف الیکشن کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. کانڈکٹ آف الیکشن جو ہے دیٹ انکلوڈز ای وی ایم, چاہے وہ مینول کریں, ای وی ایم سے کریں, کسی اور چیز سے کریں, تو وہ آرٹیکل 222 ڈی میں آ جاتا ہے. تو یعنی یہ جو ڈیوٹی ہے, اتھارٹی ہے, جورسڈکشن ہے کہ طریقہ مروج کرنے کا, میتھڈالوجی مروج کرنے کی, وہ ای سی پی کے پاس نہیں ہے, وہ پارلیمان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور پارلیمان کے اگر پاس ہے تو وہ پارلیمان کی ایک اتھارٹی سپیریئر ہے دین ای سی پی. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ ای سی پی کو دیکھنا ہے کہ وہ آرگنائز کرے, الیکشن فیئر ہوں. ای سی پی کا کوئی اگر کوئی آبجیکشن ہے تو وہ ضرور کرے, اور وہ ضرور کرے, بتائے. ہمیں تو بڑا احترام ہے ای سی پی کا, ان کے ممبران کا. لیکن اگر ایک دفعہ پارلیمان کوئی قانون پاس کر دیتی ہے تو ای سی پی کو وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو پارلیمنٹ سے اگر نہیں پاس ہوتا تو مشترکہ اجلاس میں آپ لوگ لانے کا سوچ رہے ہیں اس کو؟ وہ تو ہو گیا نا جی, کہ اب مشترکہ اجلاس میں نیشنل اسمبلی نے ریفر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی اب یہ ہوگا جوائنٹ سیٹنگ تو نمبرز پہ ہے, اگر نمبر ہمارے پاس انشاءاللہ ہوئے میں پتہ چل جائے گا کہ اگلے الیکشن ای وی ایم پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب یہ بتائیے, اس وقت جو سب سے زیادہ بات چل رہی ہے وہ نیب چیئرمین کی. نیب چیئرمین لے کے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ آئے تھے, پھر انہوں نے بڑا گٹھ جوڑ کا الزام لگایا, جبکہ ابھی تک حکومت کو بھی شکایت رہی ہے نیب سے کہ بھئی کیسز کے فیصلے نہیں آ رہے, پروسیکیوشن صحیح نہیں ہو رہی. لیکن اب جب ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے تو ان کی ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی. جہاں تک میری نالج ہے شاید ایکسٹینشن تو نہیں ہو سکتی, ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہوگی. تو آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اچھا, اس پہ ڈسکشن بڑا ہوا ہے ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا, اس میں کچھ میٹنگز میں اٹارنی جنرل صاحب بھی تھے, شہزاد اکبر کو تو کووڈ ہوا ہے لیکن وہ اسکائپ پہ موجود تھے. اس میں پھر
آپ سمجھیے کہ فواد چودھری بھی تھے اور شوکت ترین صاحب بھی ایک آدھ میٹنگ میں تھے، اور اس میں بائی اینڈ لارج ابھی بھی سچویشن یا پوزیشن اوپن ہے، کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا، لیکن 2-3 پاسبلٹیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ بالکل کسی نئے آدمی کو اپوائنٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور نیچرلی ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ اس معیار پہ اترتے ہیں، اور دوسری کچھ نام بتائیں گے؟ نہیں، ابھی نہیں، وہ خام خواہ مطلب کوئی چیز، لیکن اس کی تو مشاورت نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ؟ جی میں بتاؤں، اور پھر مشاورت ہونی اپوزیشن لیڈر سے اگر تو ایگزسٹنگ قانون ہے۔ اس میں ایک بات ضرور ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب پہ جیسے نیب کی کیسز ہیں، انکوائریز ہیں، تو کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس پر نیب کی کیسز ہوں تو کیا وہ ریگولیٹر یا اس کا جج اپوائنٹ وہ خود کرے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کہ ہر پاکستانی کا ہے کہ جی ایک فیئر اپوائنٹمنٹ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے لیڈر آف اپوزیشن کا رول ختم کرنا ہے تو اس کے لیے امینڈمنٹ چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب ویسے راضی ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹیشن کرنے میں ان کا موڈ کیا تھا جب بھی آپ کی میٹنگز ہوئیں؟ دیکھیں، میں پرائم منسٹر آئی ول بی ویری کینڈیڈ، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی میں ان پرسن نہیں ملوں گا، لیکن کیونکہ اگر کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے تو میں لکھ کے ضرور کنسلٹیشن کر سکتا ہوں، کیا بھی ہے۔ کل کو پرائم منسٹر کنونس ہو جائیں کہ نہیں جی میں ملنا بھی چاہیے تو بات دوسری ہے، لیکن آج تک کی بات یہی ہے، اور اس میں پھر یہی ہے کہ کیا ان کو جسٹس جاوید اقبال کو کرنا ہے تو جو ورڈ ہے نان ایکسٹینڈیبل اس کو پھر امینڈ کرنا پڑے گا۔ میری تو ٹیک یہ ہے کہ جتنے بھی چیئرمین گزرے ہیں، چاہے وہ پریزنٹ جاوید اقبال صاحب ہوں یا پرانے بھی منیر حفیظ ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کو بھی کنسیڈر کریں، نئے ناموں کو بھی کنسیڈر کریں، اور جو بیسٹ آدمی ہو اس کو اپوائنٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ پروسیجر پھر اگر میرے حساب سے چلیں گے تو امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، اور اگر ایگزسٹنگ سسٹم میں ہے تو ایگزسٹنگ سسٹم میں تو پھر نیا نام ہوگا اور وہ پھر شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پروموشنز پروموٹ ہو کے کوئی آگے نہیں آ سکتا؟ جیسے چیئرمین کام کر رہا ہے، اس کے نیچے ڈی جیز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، سینئر لوگ ہیں، اور وہ مسلسل ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو ساری نو ہاؤ بھی ہے۔ جب آپ ایک چیئرمین باہر سے لے کے آئیں گے اس کو تمام چیزیں سمجھنے میں ٹائم لگے گا، تو اگر نیچے سے کوئی پروموٹ کر کے نمبر 2 ہو، نمبر 3 ہو، جیسے جوڈیشری میں ہوتا ہے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ سے، تو وہاں سے کوئی اگر چیئرمین نیب لے آئے تو وہ بہتر نہیں رہے گا؟ اچھا، یہ پروموشنل پوسٹ نہیں ہے، جیسے اسی طرح نا جیسے ای سی پی کی اپوائنٹمنٹس ہیں، تو ای سی پی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیئرمین ہوتا ہے اور ہر صوبے سے ایک الیکشن کمشنر ہوتا ہے، تو اگر آپ کی بات مان لیں تو جتنے بھی نیچے ڈائریکٹرز ہیں یا اور اسسٹنٹس ہیں یا جو بھی ڈپٹیز ہیں تو ان کو پروموٹ کر دیا جائے ایز الیکشن کمشنرز، تو وہ اسکیم وہاں نہیں ہے اور وہ اسکیم نیب میں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، نیب میں اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک تو ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نیب کے چیئرمین کا، پروموشن سے نہیں ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو اور یا ریٹائرڈ جج ہو یا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہو یا وہ پھر BS-22 کا ریٹائرڈ افسر ہو۔ تو یہ قانون نہیں، کیونکہ یہ 3 چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ نیب میں کوئی ایسا سوائے میرے خیال میں کہ اچھا، یہ کیسے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل آگے آ رہی ہے ان کو تو نوکریاں نہیں ملتی، اور جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں ان کو پھر آپ ایک اور نوکری دے دیتے ہیں، 2 نوکری دے دیتے ہیں، تو یہ اس سسٹم میں کوئی اصلاحات نہیں لا رہے آپ؟ اچھا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے نسیم صاحب، کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ جو عوام کو جو نوکریاں ینگ بچوں کو ملنی چاہیے، تو اب وہ کوئی نیا جو انڈکٹی ہے، نیا بچہ کوئی اگر آ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ چیئرمین نیب تو نہیں بن جائے گا۔ تو اچھا، کیونکہ یہ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس کہ جوڈیشری میں یا بیوروکریسی میں یا فوج میں لوگوں کے پاس ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو ان کو ری امپلائی کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں تو اس کا بڑا معترف ہوں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں آپ نے
ریٹائرڈ لوگوں کو مطلب ان کی اگر صحت صحیح ہے، مینٹل حالت ٹھیک ہے، فزیکل کنڈیشن ٹھیک ہے اور بیلنسڈ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں جی، اور آنیسٹ آدمی ہے، کام جانتا ہے، تو یہ بڑا اچھا چلتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر ہم دیتے ہیں کہ جسٹس جاوید اقبال کی ہی دوبارہ ایکسٹینشن ہوتی ہے تو ان کو ری اپوائنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں وہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس وقت جو لا ہے اس میں کیا امینڈمنٹ کی جاتی ہے، وہ تو نان ایکسٹینڈیبل ہے نا، تو اس میں اس وقت اس لا کے تحت تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو کرنا ہے تو یہ ایک امینڈمنٹ لانی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو وہ ڈپینڈ کرے گا وہ امینڈمنٹ کیا آتی ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہوگا یا ری اپوائنٹمنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مشترکہ اجلاس کے ذریعے ہی ہو سکے گا؟ دیکھیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ایک آرڈیننس لائے اور آرڈیننس سے امینڈمنٹ کرے، پھر یہ اپوائنٹمنٹ کر دے اور اس کے بعد وہ آرڈیننس جو ہے پارلیمان سے پاس ہو جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جی شہباز شریف صاحب کا ذکر نکل پڑا اور آج مریم نواز کہہ رہی تھی کہ وہ انٹرنیشنل صادق و امین قرار پائیں گے کیونکہ آپ کا لاء سے تعلق ہے، آپ چیزوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں، آپ نے لندن بھی آتے رہے، ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی وہاں پہ، تو یہ جو این سی اے والی رپورٹ آئی ہے اس پہ آپ کے کیا کومنٹس ہیں؟ اس میں شہباز شریف صاحب کو تو نام ہی نہیں ہے، تو وہ مٹھائی یہ لوگ کیوں غلط بانٹ دیتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ میرے خیال میں وہ پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کو وہ لیں ضرور۔ ایگزیکٹ یہ کیا کیس تھا تھوڑا سا بتا دیں۔ جو میں تو اس کیس میں انوالو نہیں تھا ان دا سینس کہ مجھے ڈاکیومنٹس کا زیادہ نہیں پتا، جو ٹیلی ویژن سے اور اخبار سے میں نے پک کیا ہے، میرے خیال میں کوئی وہاں پہ کوئی پراپرٹی وغیرہ تھی شہباز شریف صاحب کے بیٹے کے نام یا کیا، اور وہ پراپرٹی جو ہے ایشو یہ تھا کہ یہ آپ نے پیسے کہاں سے دیے۔ وہاں کی جو این سی اے ہے اس نے پھر یہ اس کو دیکھ کے پھر یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ تو پھر صرف ایک گھر کے لیے ہے، اور باقی جو پاکستان میں تو کیس شاید ان پر کچھ اور ہے۔ پاکستان پہ تو شاید کیس یہ ہے کہ جو یہاں پر جو اکاؤنٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر پیسے جسٹیفائی نہیں ہو رہے، لیکن اگین میں نے دیکھا نہیں ہے، اور انگلینڈ کی کسی این سی اے کی اگر اسی ایشو پہ اگر کوئی فرض کیجئے کہ فائنڈنگ آتی ہے تو اس کا بھی ویٹ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے نیب کا کیس ختم ہو جائے گا، یا انڈیپینڈنٹلی اس کو نہیں، یہ جو پاکستان والے کیسز ہیں یہ تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ این سی اے تو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اور آج کل 9/11 کے بعد تو اگر 5,000 پاؤنڈ سے زیادہ بھی رقم آپ اپنے بینک میں جمع کراتے ہیں نا تو بینک کبھی کبھار آپ کا اکاؤنٹ کلوز کر دیتا ہے، تو اگر کوئی 1,00,000 2 لاکھ کی ٹرانزیکشن آئے تو وہاں پہ وہ این سی اے کو بول دیتا ہے کہ بھئی انکوائری کر لیں۔ میں بتاؤں نا آپ کہ جیسے یہاں پر شہباز شریف صاحب کا جو کیس نیب نے جو بنایا، جو میں نے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں آپ سے ایک بریک کے بعد دوں گا، یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک جی، بریک سے پہلے آپ کیس کے بارے میں بتانے لگے۔ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یا ان کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان بینک اکاؤنٹس میں انٹریز ہیں، ان بینک اکاؤنٹس میں جو انٹریز ہیں اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے، یا ایکسپلینیشن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ فورن ریمیٹنس ہے۔ جو پاکستان میں کیسز ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں، تو فورن ریمیٹنس اگر انگلینڈ سے پاکستان میں پیسے آئے ہیں اور اس میں اس وقت جو سیکشن 111 تھا انکم ٹیکس آرڈیننس کا 2001 کا، تو صرف اتنی ہی کنسیشن تھی کہ انکم ٹیکس جو ہے اس کے اندر آپ کی ری اوپننگ نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ڈیفینس نیب آرڈیننس میں نہیں ہے۔ جو سیکشن 111 ہے آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس وہ نیب کا سیکشن نہیں ہے، تو نیب میں وہ ڈیفینس نہیں ہے کہ فورن ریمیٹنس ہے۔ فورن ریمیٹنس ہے تو وہ آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کہاں سے آئی ہے، میرے پاس کیوں نہیں آ رہی، آپ کے پاس کیوں نہیں آ رہی فورن ریمیٹنس، آئے تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ کہاں سے آئی ہے۔ یہ کیسے ہوں گا؟ منسٹر صاحب، پرائم منسٹر عمران خان نے جو تحریک چلائی تھی، تحریک انصاف، ان کا یہی کہنا تھا کہ انصاف ملنا چاہیے، لیکن جب سے وہ بھی اقتدار میں آئے کوئی ایسی اصلاحات نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسز 15 20 سال چلتے رہتے ہیں۔ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ تو چلے ضمانتیں دے کے بڑے وکیل کر کے باہر نکل آتے ہیں، پر جیلوں میں کئی ایسے لوگ پڑے جن کے چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں اور 15 سال بعد ان کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ بری بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عدالتی نظام کے لیے بھی کچھ آپ کام کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ ابھی 2 ہفتے ہو گئے یہ کرمنل ریفارمز انٹروڈیوس کیے ہیں، اور اس کا بہت جلد بل ہم لے کے آئیں گے،
اور اس سے ہوگا یہ کہ آپ سمجھیے کہ جتنا جو فرسودہ اور آرکیک سسٹم ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے اندر چیکس انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل ڈیلے ہے جیسے آپ نے فرمائی، تو ڈیلے عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے، لا منسٹری کی وجہ سے نہیں ہے. کرمنل کیسز میں ڈیلے یا تو پروسیکیوشن کی طرف سے ہے، یا انویسٹیگیٹر یعنی پولیس کی طرف سے ہے، یا ڈیفنس کاؤنسل کی طرف سے ہے، اور یا عدالتوں کی طرف سے ہے جو کرمنل ٹرائل کر رہے ہیں. تو ہم نے اس میں یہ پروسیجر یہ دیا ہے کہ پولیس، انویسٹیگیٹر اور جو پروسیکیوشن ہے اس کے اندر تو ایسے سسٹمز ڈال دیے ہیں کہ وہ پھر چیکس ایسے ہیں کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہے، وہ نکل نہیں سکیں گے. عدالت کا ہمیں بڑا احترام ہے، اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ عدالت اگر 9 منتھس میں کرمنل ٹرائل ختم نہیں کرے گی تو وہ ایکسپلینیشن دے گی چیف جسٹس کو، اور وہ ہمیں لا منسٹری کو بتائے گی کہ جی یہ پرابلمز ہیں، وٹنس نہیں آ رہا، یا ہمیں اسٹینو نہیں ہے، یا فلاں چیز ہے. اور کیونکہ الزام تو لگ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی، لا منسٹری میں، کہ جی فیصلہ نہیں ہو رہے، تو اس کا پھر جسٹیفیکیشن ہماری پھر سب آرڈینیٹ جو ٹرائل کورٹس ہیں، عدلیہ ہے، میرا بڑا احترام ہے، وہ پھر بتائے ڈیلے کیوں ہو رہی ہے، کیوں نہیں 9 مہینے میں ایک کرمنل ٹرائل کا فیصلہ ہو رہا. وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے تو کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب کا کیس منطقی انجام پہ پہنچتا ہے تو ان کو تقریباً 25 سال کی سزا ہو سکتی ہے. نہیں، میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے پریسائسلی، جو ایلیگیشنز ہیں، جو FIR ہے، جو نیب ریفرنس ہے، یا ابھی تو خیر میرے خیال میں نیب ریفرنس نہیں ہے، تو وہ تمام چیزیں میں دیکھ کے ہی کچھ کامنٹ کر سکوں گا. اور ذرا سا کہنا قبل از وقت ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور صحیح انصاف کی بنیاد پہ سزا جزا کا فیصلہ ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے، ہمیں سننے میں ملا کہ توشہ خانہ سے بڑے تحفے غائب ہوتے رہے، یوسف رضا گیلانی کے اوپر بھی الزامات ہیں، نواز شریف کے اوپر بھی الزامات ہیں، لیکن ابھی ایک پٹیشن عدالت میں آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں پرائم منسٹر عمران خان یا ان کی فیملی کو یا منسٹرز کو کیا تحائف ملے اور ان کے کیا ان کی مالیت ہے، تو گورنمنٹ کیوں چھپا رہی ہے، دے کیوں نہیں دیتی حساب؟ اپنے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوئی چیز توشہ خانہ سے نہیں لی اور نہ کبھی لوں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو پرانا وقت تھا اس گورنمنٹ سے پہلے، تو وہ یہ تھا کہ 15% کی ویلیو پر آپ توشہ خانہ سے مال اٹھا لیں. یعنی اگر کوئی بھی تحفہ آئے اور اس کی ویلیو 100 روپے ہے تو 15 روپے آپ دیں اور تحفہ لے لیں، جبکہ عمران خان نے اس کو 15 سے 50 روپے کر دیا. اچھا، اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کو کیوں نہیں ڈکلیئر کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تحفہ دینے والے لوگ ہیں وہ سینسیٹیو ہیں، وہ برا مانتے ہیں کہ ہمارا تحفہ اس طرح آپ ڈکلیئر نہیں کریں. جیسے فار ایگزامپل کہیں امریکہ نے کوئی تحفہ دیا ہے $20,000 کا، اور جبکہ نیپال نے جو ہے وہ 10 لاکھ کا تحفہ دے دیا ہے. اسی طرح سعودی عرب میں اسپیشلی ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہ بڑے سینسیٹیو ہیں کہ ہمارے جو تحفے ہیں وہ عوام میں اس طرح ڈکلیئر نہیں ہونے چاہیے. تو یہ دراصل پروٹیکشن عمران خان یا فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہے بلکہ تحفے دینے والے کی ہے. لیکن ہم نے وہ جو یوسف رضا گیلانی کی بیگم پہ الزام تھا کہ وہ ہار لے گئی، اس کی بھی قیمت اپوزیشن نے، عمران خان صاحب نے بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کافی دفعہ ذکر کیا، دوسرے تحائف کا بھی بڑا ذکر کیا. تو کوئی ایسا قانون نہیں کہ ان کیمرہ کوئی بریفنگ دے دی جائے، اس میں بتا دیا جائے؟ میرے خیال میں یہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوئی 2-3 دفعہ، اور اس میں یہی کیبنٹ کے ممبرز کا تھا کہ دیکھیں وہ جو کیس تھے نا ان لوگ کے، وہ تو کیس ایسا تھا کہ اس کو نیب نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. یہ جتنا ہے یہ نیب ضرور دیکھے. نیب کو کس نے منع کیا ہے؟ اینٹی کرپشن ہے، نیب ہے، وہ ضرور دیکھے کہ کیا 50% سے کم میں کسی نے لیا ہے. تو میرے خیال میں زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ تو کیونکہ نیب نے پک کر لی تھی ایک چیز، اس لیے وہ پبلک ڈومین میں آ گئی. تو یہاں اینٹی کرپشن ہے، FIA، نیب ہے، ان کے جورسڈکشنز ہیں، وہ ان کی اچھا ان کی ایکسیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی ایکسیس نہیں ہے. اچھا ایک اور بات بڑی دیکھنے میں آتی ہے، میں اکثر احتساب عدالت یا سپریم کورٹ وغیرہ جاتا ہوں، وہاں پہ جو ملزمان
मुलजमान होते हैं और जो बड़े केसेस में या स्पेशली पॉलिटिशियंस हैं उनके तो वकील बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी फीसों वाले होते हैं, जबकि आपकी तरफ से जो प्रोसिक्यूशन होती है वो बड़ा हल्का सा वकील होता है। तो इस पर भी कोई काम करें कि आप भी कोई अच्छे बड़े वकील हायर करें ताकि केस का जल्दी फैसला भी हो, और जब जूनियर वकील सीनियर के सामने होता है तो वो थोड़ा दबता तो है उससे। देखिए इस पे भी काफ़ी काम हुआ है, और जितने भी इस गवर्नमेंट ने लॉ ऑफिसर्स लगाए हैं तो वो लॉ ऑफिसर्स की जो क्वालिटी है पहले के लॉ ऑफिसर्स से बहुत बेहतर है, लेकिन गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं लिमिटेड। ये नसीम भाई मैं आपसे गुजारिश करूं कि गवर्नमेंट कभी भी किसी कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है उसके प्राइवेट वकला की फ़ीसों को कंपेयर तो नहीं कर सकता। हाँ ये बात ज़रूर है, कभी कोई ऐसा केस हो जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स बड़े हाई है तो बिल्कुल गवर्नमेंट जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर को एंगेज करती है केस टू केस बेसिस पे। लेकिन ये एक प्रॉब्लम तो हर जगह है, पूरी दुनिया में है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, जो बहुत अमीर कंपनी है, कॉरपोरेशन है, मल्टीनेशनल है या इंडिविजुअल है, तो उसका तो वकील बिल्कुल 5 स्टार 7 स्टार टॉप ऑफ द टॉप्स होगा, और हुकूमत का जो वकील जो होगा वो निस्बतन एक्सेप्शंस है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उससे कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नॉर्मली इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए केस की एविडेंस बोलती है, केस की एविडेंस बोलती है, और जो अच्छा वकील है वो एक लिमिट तक तो आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन कितना इंटरप्रेट करेगा हक़ाइक़ अच्छा, जैसे मैं अक्सर अदालतों में जाता हूँ, एक तो मुलजमान कह रहे होते हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे पास जाली केसेस बनाए गए हैं, नैब न्याजी गठजोड़ है, इस तरह के मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे देते हैं कि आज मैं बीमार हूँ, आज मैं आ नहीं सकता, आज मेरा वकील नहीं है। तो ये इनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि स्पीडी ट्रायल्स हो? देखें वो जो अब हम नैब के अंदर भी जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं उसके अंदर भी बड़े स्पीडी ट्रायल्स होंगे, और एविडेंस को रिकॉर्ड करने का बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक तरीका है हम प्रपोज करने जा रहे हैं। टेप रिकॉर्डिंग होगी, बाकायदा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और अगर ये सही तौर पे इम्प्लीमेंट हो गया तो आप देखिएगा कि 20 साल 25 साल पुराने जो केसेस हैं वो ठीक है एक दिन में ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन 2-3 सालों में आप देखिएगा कि कितनी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स और क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स में किस तरह पेंडेंसी कम होती है। आपने जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स जो इंक्रीज किए थे मेरे ख्याल से 100 के करीब तादाद, उनके जजेस अपॉइंट हो गए? जी हमने 100 हमें करने हैं, लेकिन हमने फर्स्ट फेज़ में 30 किए हैं। ओके 30, क्योंकि देखें हर अदालत को इस्टेब्लिश करना और इसमें फंडिंग है, कॉस्ट है, फिर उसका जो इक्विपमेंट ख़रीदना है, उसका स्टाफ हायर करना है। स्टाफ ऐसे नहीं मैं किसी को लगा सकता, मुझे ऐड देना है, ऐड में इतने दिन होंगे, फिर इंटरव्यू, अगर छोटी से छोटी पोस्ट होती है, नायब कासिद है तो उसके कोई 500,000 तो इंटरव्यू एप्लीकेंट्स आते हैं, तो उन सबको देखना है। ऐसा नहीं हो कि उसमें से बेस्ट आदमी उठाना है। तो ये आसान काम नहीं है, लेकिन बहरहाल वी आर डूइंग इट। आपको आने वाले दिनों में लगता है कि स्पीडी ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे? मुझे ये लगता है कि जो हमने सिविल लॉ रिफॉर्म्स में और क्रिमिनल रिफॉर्म्स में जो हम करने जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सक्सेशन सर्टिफिकेट था तो कहाँ तो लगते थे 5 से 7 साल, अब कितने टाइम लगता है? 15 दिन। अच्छा, वेरी गुड। 5, और वो पूरी दुनिया में मुरव्वज हो गया, और उसको आहिस्ता आहिस्ता और इन्फोर्स किया जा रहा है। तो ये साइड भी देखें ना आप, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं। और ये मेरे ख्याल में अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है। जितना मैंने इसमें काम किया है, आप समझिए 3 साल में 1.5 लाख केस डिसाइड किए हैं इस लॉ मिनिस्ट्री ने। हमारे पास कोई 100 से 125 रिसीट्स आती हैं एवरी डे, वो सारा रात दिन एक करके उसको डिसाइड करते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको डील करते हैं। तो आप देखिए इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन में मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आपने देखा कि जैसे मिनिस्टर साहब से बात हुई, अगर ईवीएम की बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई इसको देखें तो सही, ईवीएम किस तरह चलती है, इसके ऊपर बैठ के बात करें। ओवरसीज़ की बात हुई तो उन्होंने कहा ओवरसीज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर महीने पाकिस्तान भेज रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। तो क्या हम उनको वोट का हक भी ना दें? और
جب عدالتی نظام پہ بات آئی یا دوسرے لا ریفارمز پہ بات ہوئی تو بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں سپیڈی ٹرائلز ہوں گے جس سے 25 سال پرانے کیسوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔